बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और आपका गुज़श्ता हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर हफ्ते लेके हम हाजिर होते हैं और इसमें हम कुछ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर जो ऐसी खबरें चल रही होती हैं जिस मंजरनामे पे कि जिनका जानना, जिनके बारे में जानना और थोड़ा सा हट के जानना, कुछ ऐसी मालूमात, कुछ ऐसी तज्ज़िये और कुछ ऐसे तबसरे जो कि ज़रूरी होते हैं कि जिन पे अमूमन बात नहीं हो रही होती, या वो कोई ऐसा पहलू जो रह जाता है, हम चाहते हैं कि वो भी आप तक लेके आएँ और एक एंगल आपको फराहम करें कि ए खाना बरअंदाज़ चमन कुछ तो इधर भी ज़रा ध्यान कीजिए, ताकि आपको उस खबर के बारे में, उस जो भी पेशरफ्त हो रही होती है उसके बारे में कुछ बेहतर अंदाज से समझने में आसानी हो सके। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आज मौजू हमारा है बहुत ही एक तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो बहुत इसकी अहमियत है, और ये एक ऐसी तारीख़ है जिसने अपने आप को दोहराया है। वो क्या है वो हम आपको भी और अपने नाज़रीन को बाद में बताएंगे। पहले नाज़रीन आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अमूमन हम बात करते हैं चीन की कि चीन किस तरह से उसकी जो तेज़ रफ्तार तरक्की है उसके पीछे क्या ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि महज चंद दिहाइयों में चीन एक गरीब मुल्क होने की हैसियत को पीछे छोड़ते हुए तरक्की करता हुआ, हर मैदान में तरक्की करता हुआ, किस तरह से उसने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। अगर इस सारी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि ग्रास रूट लेवल से चीज़ें चीन में एड्रेस की जाती हैं और वहाँ से चीज़ों को लेके चला जाता है। बच्चे कौम के मेमार हुआ करते हैं। चीन ने अपने यहाँ एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका मकसद है कि तालीम का जो मयार है, क्वालिटी एजुकेशन, उस पर फोकस किया जाए ताकि ये बच्चे जब बड़े होके माशरे में अपना अपना फ़ाल किरदार अदा करने के काबिल होंगे तो इनकी सोच, इनका ज़ाविया मस्बत होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इस बारे में बताएंगे जूशी जो कि हमारी साथी हैं, बीजिंग में हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूशी। आज मैं बीजिंग के एक घोड़सवारी ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद हूं, जहां न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी घोड़सवारी सिखाई जाती है। यहाँ हम बहुत से बच्चों को देख सकते हैं जो घुड़सवारी सीख रहे हैं। घुड़सवारी जैसे सेहतमंद सरगर्मियों से बच्चों में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां देखने में आती हैं। वो जानवरों से प्यार करने लगते हैं, ज्यादा बहादुर हो जाते हैं और उनकी सेहत ज्यादा अच्छी हो जाती है। बच्चे इन सरगर्मियों से फितरत के ज्यादा करीब आ जाते हैं और वो इससे खुशी और सुकून भी महसूस करते हैं। इस वक्त जिन ने श्वांगजियान पॉलिसी नाफिज की है। श्वांगजियान पॉलिसी क्या है? ये तुलबा के होमवर्क और ऑफ क्लास ट्रेनिंग के बोझ को मजीद कम करने की पॉलिसी है। बुनियादी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि प्राइमरी स्कूल के पहले और दूसरे ग्रेड में कोई होमवर्क न दिया जाए। प्राइमरी स्कूल की तीसरी से छठी जमात के घर में करने के लिए दिए जाने वाले तहरीरी काम को मुकम्मल करने का वक्त एक घंटे से ज्यादा न हो, जबकि मिडिल स्कूल के लिए इस काम का दौरानिया 90 मिनट से कम होना चाहिए। इसके अलावा चीनी हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए गेमिंग को महदूद करने की खातिर ऑनलाइन गेमिंग फराहम करने वालों को पाबंद किया है कि वो 18 साल से कम उम्र बच्चों को जुमे, हफ्ते और इतवार के साथ साथ सरकारी तातीलात के दौरान रात 8 से 9 बजे तक सिर्फ 1 घंटे की खिदमत फराहम कर सकते हैं और 9 बजते साथ ही ये गेम खुदकार अंदाज में बंद हो जाएगी। इन पॉलिसियों का मकसद यह है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी तवज्जो दी जाए। इसलिए अब बहुत से वालिदैन बाहर जा रहे हैं और उनके अपने बच्चों को कुछ खेल सीखते देते हैं। जी, वेलकम बैक। ये रिपोर्ट आपने देखी और वही बात है कि जहन साजी बहुत ज़रूरी है और जहन साजी का अमल इस एज से शुरू हो जाता है जब बच्चा जो है वो पाँव चल के शऊर की मंजिलों की तरफ बढ़ने से पहले अभी इस बात का तायुन कर रहा होता है, दुनिया देख रहा होता है। उस वक्त ही अगर जहन साजी का अमल शुरू कर दिया जाए तो आगे चल के हालात, थोड़ी सी ज़रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन
اس کے نتائج بڑے خاطر خواہ اور حوصلہ افزا رہتے ہیں. امید ہے کہ اس سے آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اگر اس پہ ایک نظر ڈالیں, ابھی ایک دو روز کے بعد جو ہے وہ 9/11, جی ہاں 11 ستمبر ایک تاریخ ہے. آج سے 20 سال پہلے 11 ستمبر کو امریکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردانہ واقعہ, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد دنیا کا منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے. کون حریف ہے, کون حلیف ہے, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, اور کون دہشت گردوں کا ساتھی ہے, اور کون اگر امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا تو اس کے لیے کیا مضمرات ہوں گے. 20 سال امریکہ نے ایک جنگ لڑی دہشت گردی کے خلاف. دہشت گردی کے نام پہ, دہشت گردی کو کرب کرنے کے نام پہ یہ لڑی جانے والی جو جنگ ہے, اس نے انسانیت کو کیا دیا, اور وہ جو میدان جنگ تھا ہمارا پڑوسی ملک افغانستان, اس کا کیا حال ہوا. 20 سال کے بعد امریکی افواج افغانستان سے جا چکی ہیں. اس پہ ہم نے خاص سے اپنے پروگرامز میں ذکر بھی کیا, بتایا بھی کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے. آج ذرا تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو 20 سال گزرے ہیں, ایک نیو ورلڈ آرڈر 1990 سے پہلے تھا, اور بتایا گیا اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور اب یہ سارا سسٹم چلے گا, اور 9/11 کے بعد پھر بتایا گیا کہ نہیں, اب یہ کہا گیا ہے اور اس پہ ہی عمل ہوگا, جو ہماری بات پہ ہمارے ساتھ ہوگا وہی اصل میں اس نئی دنیا میں ترقی اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے ریڈی ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ حرف غلط ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایسا کیوں ہے, کیا ہوا 20 سال بعد ایک نسل جوان ہو جاتی ہے؟ 20 سال کون سی نسل جوان ہوئی ہے اور کیسی نسل جوان ہوئی ہے؟ 20 سال میں کیا کیا ہے ہم نے, اور امریکہ جو آیا تھا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہاں پہ, اس خطے کو ایک عجیب سی اور گمگو کی سی کیفیت میں چھوڑ کے چلا گیا ہے, کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ امریکہ نے شاید, اب یہ لگتا ہے, پہلے بھی اس پہ ڈاؤٹ ہوئے تھے, خود اب آپ کو پتا 9/11 پہ جو فلمیں بنی اس میں بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے یہ ڈاؤٹ بڑا کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے جو محرکات تھے وہ شاید ڈی سٹیبلائزیشن کا ایجنڈا تھا, جو وہ یہ چاہتا تھا کہ جو ملک, یعنی جو مجموعی طور پہ لگ ہی رہا تھا کہ جیسے سوویٹ ایرا آپ نے دیکھا ایک چل رہا تھا, اس کو سوویت یونین کے خلاف جو امریکہ کی ایک بڑی جنگ تھی, اس میں انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنا کے یہاں ڈی سٹیبلائز کیا جائے پورے ریجن کو. اور اس ریجن کی صرف سوویت یونین, فارمر سوویت یونین کی وجہ سے اہمیت نہیں تھی, بلکہ یہ ایک بہت بڑی ایمرجنگ ایک اکانومی, ایشیا کی اکانومی, بحر الکاہل سے جڑی ہوئی اکانومی, اس کو وہ چاہ رہے تھے کہ اس خطے میں ڈی سٹیبلائزیشن ہو تاکہ ہمارا یہاں رول ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بڑی ناعاقبت اندیشانہ پالیسی تھی یہ. اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا بہت کچھ تباہ کیا, اس خطے کو تباہ کیا. خطے کو تو تباہ کیا, آپ دیکھیں افغانستان میں جو صورتحال رہی, پھر اس کے اثرات کے طور پہ پاکستان کو دیکھ لیں, ایران کی صورتحال دیکھ لیں, پھر سینٹرل ایشیا میں ایک پروسیس رہا ڈی سٹیبلائزیشن کا. اگرچہ اس سے سوویت یونین تو ٹوٹ گیا, لیکن اس کے بعد کیا وہ ریاستیں امریکہ کے زیر اثر چلی گئیں؟ ایسا نہیں ہے. افغانستان میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے لیے کیا ایجنڈا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک ویسٹرن ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا سیٹ اپ لائیں گے, لیکن وہ کیا ہوا, وہ تو بالکل ہوا ہو گیا, ایک منٹ میں وہ سٹے نہیں کر سکا, کیونکہ وہ بیسکلی جو ہم کہتے ہیں نا, اگر آپ کسی پودے کو زمین میں لگاتے ہیں تو وہ جڑیں پکڑتا ہے, اگر کسی پودے کو آپ گملے میں لگاتے ہیں وہ خوشنما پھول تو وقتی طور پہ دے دیتا ہے, لیکن جب وہ گملے سے مرجھاتا ہے یا گملہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی جڑیں نہیں ہوتی. تو یہ کلے پاٹ قسم کا ایک جو سسٹم انہوں نے بنایا افغانستان کے لیے اور ایشیا کے لیے جو سوچا, اس میں نہ صرف انہوں نے اپنی تباہی کی بلکہ اپنے الائز کا اعتماد کھویا, اور اپنی بہت سارے فوجی بھی مروائے, اپنا اسلحہ ضائع کیا, اور اربوں ڈالر یہاں خرچ کر کے حاصل وصول کچھ نہ ہوا, مقروض ہو کے یہاں سے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 سال پرانی تاریخ نہیں ہے, یہ 20 سال وہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا, بلکہ ہم نے اس سے پہلے سوویت یونین کا جب یہاں پہ افغانستان میں سوویت یونین آیا, ان کی حکومت تھی, پھر ڈاکٹر نجیب اللہ کی آخری حکومت تک صورتحال جو رہی, داؤد سے لے کے آنورڈ جو ڈی سٹیبلائزیشن کا ایک پروسیس, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوم گراؤنڈ سچویشن ہوتی ہے, کسی بھی معاشرے کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اگر وہاں پہ سوویت یونین یہ سمجھے کہ افغانستان میں آ کے وہ یہاں پہ کمیونزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی بھی شاید مس کیلکولیشن تھی. اس میں آپ کو پتا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک ان کے ساتھ نہیں تھے, اور سر جنگ کا ایک زمانہ جو تھا وہ
اس کا وہ بھی افغانستان میں آ کے وہ جنگ ختم ہوئی سر جنگ کے خاتمے کے لیے سوویت یونین. اور یہاں پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو اگلے 20 سال جنگ لڑی گئی وہ جنگ بھی غیر ضروری تھی, لا حاصل تھی. اس کے اثرات آپ نے دیکھ لیا, اور اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں, جو اس کے اثرات ہیں, ایک تو وہ یہ ہے کہ افغانستان کو وہ بالکل وونڈڈ کنڈیشن میں چھوڑ گئے. افغانستان تباہ حال ہے. 3 شہر تو افغانستان نہیں تھے نا جی, ہرات, کابل, مزار شریف یا پاٹلی کندھار, یہی تو افغانستان نہیں ہے نا. افغانستان بہت بڑا ملک ہے. سر 34 صوبے ہیں, 4 کروڑ کی آبادی. سر ہے. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو کیا سبق ملتا ہے, کیا سیکھا ہے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے, جانیں گے اس بارے میں. جی ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے کہ افغانستان میں 20 سال تک موجود رہنے کے بعد جب امریکہ افغانستان سے جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں کہ ہم یہ سوچیں یا یہ دیکھیں یا یہ سمجھیں کہ 20 سال پہلے سے حالات مختلف ہیں, بلکہ حالات ہمیں زیادہ ابتر نظر آتے ہیں. اور یہ صرف افغانستان تک ہی صورتحال محدود نہیں ہے, اس کے اثرات, اس کے مضمرات اور اس کے جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں اس کی, وہ اس خطے کے لیے بھی بہت اہم ہیں. اور اس کے کیا اثرات, کیا ہوا کیا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ 20 سال آپ نے رہے, آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا. ابھی آپ نے بتایا کہ کھربوں ڈالر بھی ہوئے, لوگ بھی اپنے مروائے, پورے ملک کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. وہاں پہ اب اس کی ریہیبلیٹیشن میں, ری بلڈنگ میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے, اور اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ کیسے سارا کچھ ہوگا. حاصل وصول کیا ہوا سر؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ابھی جو اس کا جو تجزیہ ہو رہا ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, پوری دنیا میں یہ کنسنسس ہے کہ امریکہ کی یہ مس ایڈونچر ہے. یعنی ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ 75 کے بعد جب ویتنام میں ایک شکست ہوتی ہے, یہ تو ٹوٹلی اب مس ایڈونچر لگ رہا ہے, کیونکہ ایک ایسے خطے میں آ کے آپ نے ایک ایسا کام کیا اور ایک ایسی سوسائٹی جو ایک ڈفرینٹ سوسائٹی تھی, وہاں آپ نے اپنا ایک سسٹم لانے کی کوشش کی, اور وہ بھی آپ نے مس کیلکولیٹ کر کے آپ نے دیکھا کہ اس خطے کے سوری آپ کی بات کرتی ہے, آپ نے دوسری دفعہ لفظ استعمال کیا ہے مس کیلکولیٹ. امریکہ جیسی قوت یا طاقت, اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز, اس کے وہاں کے جو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اور جو سین لوگ ہیں وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے, یہ مس کیلکولیشن تھی یا کچھ اور تھا کہ نہیں ہمارا مقصد تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اس کو. اب وہ ڈی اسٹیبلائز اگر مقصد تھا وہ تو اس نے حاصل کر لیا, کیا وہ مس کیلکولیشن؟ مس کیلکولیشن جو میں کہہ رہا ہوں وہ فیوچر کے اینگل سے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ مس کیلکولیٹ کیا کہ ہم جو بھی کریں گے, ویسٹ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, انڈیا تو ہماری پاکٹ میں ہے, اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کو بھی ہم قابو کر لیں گے. اچھا, یہ مس کیلکولیشن ہوئی الائز کے حوالے سے ان کو. باقی ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایجنڈا تو جیسے میں نے بھی عرض کیا ہم اس پہ, وہ تو انہوں نے فلفل کیا, اور ڈی اسٹیبلائزیشن پورے خطے کو کرنا چاہ رہے تھے. وہ ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے الائز ان کو ون اوور کریں گے. لیکن اب ہوا کیا, اس کا سبق کیا ہے, میں نہیں تجزیہ کر رہا. آپ 4 دن پہلے کا, پچھلے ہفتے کا بیان دیکھ لیں برطانوی وزیر دفاع کا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیٹاگوریکلی ایک لفظ استعمال کیا کہ امریکہ ہیز لاسٹ دی اسٹیٹس آف اے سپر پاور. انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے, لیکن سپر پاور کا رول ختم ہو گیا. اس میں ظاہر ہے برطانیہ کا اپنا بھی ایک پرانا تھا کہ ان سے سپر پاور کا رول لیا, تو وہ ریورس ہوا. اب آپ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ الائز جو ہیں اس مس کیلکولیشن کے بعد الائز بھی اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ کریں. انہوں نے اپنے سارے ایگز امریکہ کی باسکٹ میں رکھے ہوئے تھے جی. اب اس کو جو جھٹکا پڑا, وہ جو ٹوکری ٹوٹی, سارے انڈے ٹوٹے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب امریکہ کی جو یہ طاقت تھی اس پہ اتحادی ٹرسٹ کرنے کو تیار ہوں گے. سب سے بڑا تو ایک لیسن یہ ہے کہ آپ کے اتحادی, آپ اگر ان کو ٹیکن ایز گرانٹیڈ لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں لڑائی وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں, نیٹو فورسز ہیں. مذاکرات طالبان سے اکیلا امریکہ کر رہا ہے, ایگریمنٹ امریکہ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ڈسٹرسٹ کی بات ہے. اور سر دیکھیں جب آپ 20 سال پہلے افغانستان میں آتے ہیں, اس وقت بھی آپ نے کیا افغان عوام سے پوچھا تھا؟ نہیں. جاتے ہوئے کیا آپ نے افغان عوام کو اعتماد میں لیا؟ جو آپ ہیومن رائٹس اور بڑی پولیٹیکل سٹیبلائزیشن کی بات کرتے ہیں, تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی جو وائس پریزیڈنٹ ہیریسن دورہ کر کے گئی ہیں,
کیا اس سے انہوں نے اپنے الائز کا اعتماد حاصل کر لیا؟ بالکل یہی تو پرابلم ہے, انہوں نے اعتماد الائز کا حاصل نہیں کیا. اور اس دوران ابھی اور ایک تو یہ نا کہ الائز اب یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ہم کتنا ویٹ امریکہ کے ساتھ ڈال سکیں. دوسرے اس شکست کے بعد اب وہ یہ سوچنے میں مجبور ہیں, یا یہ سوچ رہے ہیں اس وقت ان کے الائز, جیسے میں نے برطانیہ کو کوٹ کیا, باقی بھی, کہ کیا اب امریکہ کی کسی ایسی ڈس ایڈوانٹیج جو ہے, مہم جوئی جو ہے, اس کا کیا وہ حصہ بنے یا نہ بنے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہیں. پھر تیسرا ایک بڑا لیسن یہ ہے کہ کیا طاقت کے زور پہ کسی معاشرے یا ملک میں امریکی یا مغربی نظام میں جمہوریت کو نافذ کیا جا سکتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو سسٹم وہاں بنایا تھا وہ کرپشن پہ مبنی تھا, وہاں کے جتنی لوکل ایلیٹس تھے وہ سسٹین ہی نہیں کر سکے اور طالبان کو وہاں پہ واک اوور مل گیا. اٹ واز اے لٹل واک اوور, وہاں کو ریزسٹنس نہیں ہوئی. سر 15 سال تک تو کم و بیش میں نے بھی اس کو بہت کلوزلی کور کیا صاحب کو. ڈے 1 سے لے کے اینڈ تک آپ یہی بات کرتے رہے کہ کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے افغانستان میں ترقی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو آپ ان 20 سالوں میں کرپشن کو بھی کور نہیں کر سکے بلکہ اس کو اور فیولن آپ کرتے رہے. سر یہ بات یہاں پہ آپ نے پودے کی تھی, آپ جب درخت لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ نہیں کہ کوئی درخت کہیں پہ بھی لگ جاتا ہے, ہر درخت جو ہے وہ ہر جگہ کے لیے نہیں موسم اور زمین کے یہ سبق جو ہمیں مل رہے ہیں, امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کہا گیا تھا نا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. امید ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے گا. وے فارورڈ کیا ہے سر؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے عالمی برادری جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا. اب یہ فارغ ہو گئے جنہوں نے رول رکھا تھا, ان کا اب رول یہ رہ گیا کہ عالمی برادری کے حصے کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں. اب آپ دوسروں پہ بلیم کر کے, الائز پہ یا خطے کے ملکوں پہ الزام لگا کے اپنی ناکامی کا ان پہ ملبہ نہیں ڈال سکتے, اور نہ آپ اس سے فرار اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہ جی بس ٹھیک ہے ہم تو نکل گئے. آپ نے وہاں پہ جو میس کریٹ کیا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے. اب فیوچر میں ہونا یہ چاہیے کہ 2-3 سٹیپس ہیں جو امیجیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہے پہلا سٹیپ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہے, جس کی UN سیکرٹری جنرل نے اپیل بھی کی ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور بنائیں, جس میں جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج آ رہا ہے وہاں فوڈ سیکیورٹی کا. اب وہاں پہ اگر کیش فلو نہیں ہوگا تو فوڈ کے ایشوز ہو کے فوڈ کہاں سے آئے گا. کیش فلو سارا اس وقت ان ہینڈ ہے ویسٹرن بینکس کے پاس یا امریکہ کے پاس. اگر وہ صرف ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رکھیں گے کہ افغانستان میں اب طالبان کس رخ بیٹھتے ہیں کیا ہوگا, اتنی دیر میں یہ کرائسس اتنا گمبھیر نہ ہو جائے کہ خدشہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایکسٹریمسٹ گروپ چھپے بیٹھے ہیں وہ کہیں سچویشن کو ایکسپلائٹ نہ کریں. سر اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مزید خانہ جنگی کی طرف جائے گا. اور افغانستان میں تو 1 مہینے بعد بڑا ہارش ویدر شروع ہونے والا, ویدر بھی شروع ہونے والا, اور پھر وہاں پہ فوڈ کی سپلائی شارٹ ہونا شروع ہو گئی. اسی لیے UN نے کہا کہ آپ ہیومینیٹیرین کوریڈور بنائیں, اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ سب سے پہلے تو وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہے بحالی کا کام, پھر تیسرا ریکنسٹرکشن کا کام ہے, یعنی تعمیر نو کا کام ہے. پہلی ہے ہیومینیٹیرین ایڈ, پھر بحالی کا کام. بحالی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ لے کے جانا, پھر جو سٹرکچر تباہ ہوئے ہیں تیسری سٹیج پہ ان کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے. اس سب کے لیے بہت پیسہ چاہیے, اور پوری اس وقت جو عالمی برادری ہے وہ اگر UN یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فوکس کریں پہلے ہیومینیٹیرین پہ, دوسرا یہ کہ آپ کو کیش فلو کا مسئلہ حل کرنا ہے. وہاں پہ کیش فلو کا مسئلہ حل ہوگا کہ آپ ان کے پہلے تو بات ہے ان کا پیسہ وہ ریلیز کریں تاکہ وہ اس کو استعمال. آپ یہ انتظار کر, یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ محتاط بھی ہیں بہت سارے دنیا کے بہت سارے ملک انکلوڈنگ چین اور پاکستان بھی, اور روس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ طالبان آگے کیا رول پلے کرتے ہیں, کس طرح کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ بناتے ہیں, یا کس طرح کا اپنے مطلب کا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں, ڈیموکریٹک نہ بھی ہو لیکن وہ ایسا نظام جو تمام افغان گروپوں کے لیے قابل قبول ہو اور وسیع البنیاد حکومت ہو. وہ کس قسم کا ڈھانچہ بناتے ہیں, اس پہ سب کی نظریں ہونی بھی چاہیے, میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا. لیکن صرف ویٹ اینڈ سی کی اس پالیسی میں افغانستان کو مزید تباہ ہونے دیا جائے, اس کی اکانومی ڈی ریل ہونا شروع ہو جائے, اور جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بحالی کا کام جلدی شروع ہو وہ اور ڈیلے ہو جائے, بالکل ٹھیک, اس میں مشکلات آئیں گی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 20 سال کا تجربہ ہے اس میں دنیا کی اگر ہم تھوڑا سا کانفلکٹ کی ہسٹری دیکھیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فوری طور پہ طاقت کا استعمال کر دیا جائے. طاقت کا استعمال کسی بھی لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے اور چھٹی سٹیج ہوتی ہے. اس سے پہلے باقی چیزیں آپ نے پہلا حال ہی وہاں سے شروع کیا, اور اسی لیے یہ فلاپ کے ریزن بھی یہی ہے.
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ویٹ اینڈ سی اپنی جگہ, لیکن لوگوں کو بھوکے تو نہیں مرنے دیا جا سکتا نا. وہ آپ نے جو فرمایا کہ آپ انسانی بنیادوں پہ وہاں پہ کام تو شروع کریں لوگوں کی امداد کا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے کہ کیا اب آگے کیا ہوگا یا کس طرح ہوگا, وے فارورڈ کیا ہے افغانستان میں, کیونکہ افغانستان صرف صورتحال یہ ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ملک ہے اور بس اس کے لیے جو مسائل ہیں وہ وہیں تک محدود رہیں گے. نہیں, اب دنیا کہنے کو تو گلوبل ولیج بن چکی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل ولیج میں جو ایک کردار ہونا چاہیے ہر سوسائٹی کا, دنیا کے گلوبل ولیج میں ہر ملک کا جو کردار ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. معاملات ابھی بھی مفادات کے ہیں, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کس سے دور ہٹتا جا رہا ہے اور کون کس پہ اپنا اثر و رسوخ زیادہ بڑھانا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات آپ کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, پہلے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہاں پہ لوگوں کو بحال کیا جائے, ان کی مدد کی جائے, صورتحال تبھی بہتر ہوگی, کیونکہ جب پیٹ میں روٹی جائے گی تو ہی آپ کا دماغ بھی کام کرے گا اور ساری چیزیں ہیں. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. یو این کے سیکرٹری جنرل کی اپیل اپنی جگہ, باقی ممالک جو ہیں ویٹ اینڈ سی وہ سب اپنی جگہ جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان لوگوں کو امداد نہیں پہنچاتے ہیں تو خانہ جنگی تو دوسری طرف رہے گی, ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہو جائے گا وہاں پہ. اصل مسئلہ اس وقت یہی ہے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پہلی سٹیج ہے ہیومینیٹیرین سپورٹ, وہ نمبر 1 ہے اس وقت جو چاہیے, کیونکہ باہر بیٹھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہاں پہ شاید بس حکومت چینج ہوگی ایسے ہی جیسے کسی بھی ملک میں ہو جاتی ہے اور نظام چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے طالبان ضرور ان ہو گئے ہیں, لیکن پورا سسٹم اور جو گورننس ہے وہ چلانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ وہاں موجود نہیں ہیں. پھر ابھی جتنی فوڈ سپلائی ابھی تک تھی وہ تو سٹاکس ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی. تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جیسے میں نے کہا کہ فوری طور پہ براڈ بیس گورنمنٹ کے لیے, یہ صرف طالبان اس وقت دیکھیں نا طالبان کو کیوں مشکل آ رہی ہے وہاں حکومت سازی میں, کیونکہ بہت سارے انٹرسٹ گروپ ہیں, لیکن بہت سارے گلوبل جو پلیئرز ہیں ان کے بھی اثر رسوخ ہیں مختلف جگہ پہ. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ افغان طالبان اور جو باقی پولیٹیکل گروپس ہیں ان کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کریں, اور جو کہیں تھوڑا بہت ڈسٹریس ہے اس کو ختم کریں, تاکہ جلد سے جلد وہاں پہ ایک وسیع البنیاد اور انکلوسیو گورنمنٹ آئے اور وہ اپنا نظام وہاں چلا. پانچ شیر والا معاملہ پخا ہوا ہے, وہ بھی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اسی لیے کیونکہ ان کو بھی کوئی تو سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں مل کے کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک طالبان کی جو ڈکلیئرڈ کمٹمنٹ اور انٹینشنز کا تعلق ہے, میرا خیال ہے اس پہ ہمیں ڈاؤٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے. وہ کیٹیگوریکلی ہر روز ان کی طرف سے واضح طور پہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم تمام دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں, آئے دنیا ہمارے ساتھ کام کرے. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ISI کے چیف وہاں گئے ہیں, انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ انہوں نے کلیئر کٹ جو پاکستان کے کنسرن تھے کہ وہاں سے افغان سرزمین استعمال نہ ہو. پاکستان میں آپ کو پتا دہشت گردی کے واقعات جو ہوتے تھے افغانستان میں, وہاں پورے انڈین تانا بانا سارا وہ تو وہ سارا انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس کو یقینی بنائیں گے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. اسی طرح ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے چین کے خدشات کے حوالے سے بھی ایک اٹلی کے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کے ایسا نہیں چاہیں گے کہ کسی دوسرے ملک کی اور خاص طور پہ علاقے کے ہمارے جو ممالک ہیں ان کے کوئی خدشات ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. یہ وہ کمٹمنٹس ہیں. ان کمٹمنٹ کی موجودگی میں امیجیٹلی ہمیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ نہ صرف یہ ان کے ایک پولیٹیکل جو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے اس کی طرف ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, بلکہ ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی مدد فراہم کرنی چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کے یہ ہے کہ جیسے وہاں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ تسلیم کریں, اس کے ساتھ مل کے کام کریں, انگیج کر کے, کیونکہ ان کو بہت ساری یعنی وہاں جو طالبان کیڈرز ہیں زیادہ تر ظاہر ہے ان کی ایک حد تک پولیٹیکل گرومنگ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی, پھر نیچے جو فورسز ان کی ہیں فٹ سولجر تک والا معاملہ تو بڑا مشکل. اب ان کو بہت سارے گورننس کے ایشوز ہیں, اس میں آپ کو سٹیک ہولڈر کے طور پہ لینا ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے. جی ہاں, آپ کو اس کو تسلیم کیے بغیر اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں یہ ہو جائے کوئی اور, یہ اس میں پھر اور خرابی ہوگی. دہشت گرد گروپ بجائے کم ہونے کے وہاں پہ وہ طالبان کے پوزیشن میں آ کے کھڑے ہوگا. اگر ان کو خدا نہ خواستہ وہ ویک کرتے ہیں تو پھر تو سچویشن اور خراب ہوگی. لہٰذا ایک اہم ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جتنے ممالک ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے. جو خطے کے ممالک ہیں جس میں خاص طور پہ پاکستان, چین اور روس,
وہ بڑی تیزی سے اس سلسلے میں اپنی اس وقت بھی ان کو تمام سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، اور جیسے سچویشن سٹیبلائز ہوتی ہے اس کے بعد مزید کام بھی ہوگا. پھر وہاں پہ چین کا تو تھوڑا سا، چونکہ انہوں نے بڑا واضح کیا ہوا کہ ہم وہاں پہ خاص طور پہ جو معدنیات ہیں وہاں پہ ان کے جو ذخائر ہیں وہ افغانستان کی اکانومی کے لیے پہلے بھی ان کے پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا. اور یہ جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی افغانستان کو ریبلڈ کرنے میں یا افغانستان میں امن و خوشحالی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ بنیادی کردار. اب آپ دیکھیں کہ خود طالبان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ سی پیک کا حصہ بنائیں. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، سی پیک کا مطلب یہ ایک پریکٹیکل شیپ میں BRI موجود ہے، جی صرف پیپر میں یا ایگریمنٹ میں نہیں ہے، آن گراؤنڈ ہے. وہ کہتے ہیں اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں. اب یہ جب لیگ ایکسٹینڈ ہوتی ہے جو BRI کا ایک میجر حصہ ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ افغانستان پورے خطے سے کنیکٹ ہوگا. اچھا، افغانستان سے اوپر جو ایسٹ اور ساؤتھ کی لیگز ہیں وہ بنیں گی BRI کی، تو پورا سینٹرل ایشیا کنیکٹ ہوگا. سینٹرل ایشیا، افغانستان، پاکستان، یہ کیا ہوگا؟ پورے خطے اور بحر ہند کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو یہ ایشیا کی اکانومی، جس کو شاید ڈسٹرائے کرنے کا ایک پلان امریکہ کا ہو سکتا ہے، یہاں پہ جو ایڈونچر جس کو ہم مس ایڈونچر کہہ رہے ہیں، جو ثابت ہو چکے کہ مس ایڈونچر ہے، وہ شاید یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے تو پورا ایک خطہ مزید جڑے گا. اور افغانستان میں جو ترقی کے مواقع، اب آپ دیکھیں کہ افغانستان کا اور آگے سینٹرل ایشین جو یہ ٹرین ہے، یہ بڑا ٹف ہے بیکاز آف دا ماؤنٹینس ریجن. لیکن چین کے پاس ایک ٹیکنالوجی، آپ کو پتا سرنگ اور پل بنانے کی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی چین کے پاس ہے. تو چین ویلنگ ہے کہ جناب بالکل ہم سرنگیں اور پل بنا کے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور BRI کی جو اگلی لیگ ہے سینٹرل ایشیا پورے خطے تک، وہ آگے بڑھائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ افغانستان مین سٹریم ہوگا. مین سٹریم کا فائدہ یہ ہے کہ افغانستان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ ڈاؤن اینڈ اپ دونوں سائڈوں پہ جا کے ٹریڈ کرے، اکانومی کا حصہ بنے، ڈیولپمنٹ کا حصہ بنے. اور جب بھی یہ کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو اصل میں یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے. کیونکہ جو کنیکٹیوٹی، روڈز، پلز، سرنگیں BRI کا یا سی پیک کے جو یہ وہ منصوبے ہوتے ہیں جو آن گراؤنڈ ہمیشہ گراؤنڈ ہوتے ہیں، اور اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ اور ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے وہ بینیفیشل فار ایور رہتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے بینیفٹ وہاں رہیں گے تو افغانستان میں ترقی کا ایک عمل آگے بڑھے گا. وہاں سے اگر افغانستان جتنی اس کی پروڈکٹس ہیں اور جتنی وہاں سے ایکسپلوریشن ہوگی، معدنیات نکلیں گی، لیتھیم فار ایگزامپل دنیا کا میں اس وقت لیتھیم کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور افغانستان میں وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے ریسورسز ہیں. اگر وہ نکلتے ہیں افغانستان پوری دنیا کو سپلائی کر سکے گا. اور یہ جو ایک پوری چین اور کنیکٹیوٹی ہے، اس سے ترقی کا ایک نیا دور نہ صرف افغانستان میں بلکہ سارے خطے میں اس سے خوشحالی آئے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. اور یہاں پہ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، دو چیزیں بنیادی طور پہ. ایک تو ہے کہ فوری طور پہ افغان عوام میں جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے، ان کو ایک ہوپ دینے کی ضرورت ہے. عالمی برادری اپنے اور خطے کے ممالک ایک ذمہ داری سے ان کو کہیں کہ جناب آپ مطمئن رہیں، افغانستان میں بڑے ریسورسز ہیں اور افغانستان کا بڑا فیوچر ہے، آپ یہاں رہیں، دل جمعی سے کام کریں. لیکن یہ سارا اس وقت ہوگا جب طالبان اپنے آپ کو کلیئر کٹ اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ وہ اپنی ساری بین الاقوامی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں اور پوری کرنا چاہتے ہیں. اس میں قسم کا ifs and but نہ آئے. اگر وہ آئے گا تو پھر شاید مشکلات ہوں. تو اب طالبان نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سارا جو پازیٹیو اور جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس کو انہوں نے سٹیئر کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. سٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا ان کے ساتھ ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت منیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور یہ جو اینگل، یہ پرسپیکٹیو آپ بتاتے ہیں، اس سے مجھے بھی بہت تھوڑا ویژن میرا کلیئر ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین، بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی، مجھے جو اس میں سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کہ جہاں اب امریکہ اپنے ہاں 9/11 کی اینیورسری منایا گیا کچھ دن پہلے، گراؤنڈ زیرو پہ تقریبات بھی ہوں گی وہاں پہ. ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ وہ کیا 20 سال پہلے عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا، اور 20 سال جو انہوں نے ضائع کر دیے اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا. کیا ابھی بھی ان کی وہی اپروچ ہونی چاہیے؟ اور ہمارے لیے یہ سیکھنے کے لیے اس میں سبق ملتا ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یا یہ سوچنا ہے کہ دو قوتیں ہیں. ایک اگر کسی ملک میں جاتی ہے قوت تو 20 سال وہاں رہنے کے بعد تباہی اور بربادی کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں بچتا. جبکہ ایک طرف دوسری قوت ہے جسے ہم چین کے نام سے جانتے ہیں، وہ امن، خوشحالی
اور ترقی کا پیغام لے کے اپنا ایک ویژن لے کے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کون کہاں کھڑا ہے آپ بھی ذرا سوچیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.